निदा 22 साल की उम्र में बेवा हुई तो सब लोग इसे मनहूस समझने लगे। तभी चच्ची ने इसकी शादी दो बच्चों के बाप कबीर शाह से कर दी। स्टेज पर सब निदा का मजाक उड़ा रहे थे। जब कबीर शाह अपनी शानो शौकत के साथ हाल में दाखिल हुआ, अरे लगता है दुल्हा अपने बच्चे लाना भूल गया। किसी ने जुमला कसा तो वो मुस्कुरा कर रह गया, क्योंकि वो बच्चे तो। आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि मैं एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसने जा रही थी। और मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मेरी मुसीबत का यह तमाशा देखने के लिए 600 लोग इकट्ठे हुए थे। और जब तमाशा शुरू हुआ तो मेरा दिल बैठ गया। मुझे पता था आज मुझे बहुत जिल्लत उठानी पड़ेगी। और इसके बाद हवाओं ने ऐसा रुख बदला कि वही 600 लोग सबके सब मेरे सामने। मेरा नाम निदा है। मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी, मगर मेरी किस्मत ने कभी मेरी इस खूबी का साथ नहीं दिया। जब भी मैं आईना देखती तो खुद से सवाल करती कि आखिर ये खूबसूरती मेरे किसी काम क्यों नहीं आई। मेरे रिश्तेदारों में सब यही कहते कि निदा बहुत हसीन है, लेकिन इसके नसीब में सुकून नहीं है। हम हमेशा ऐसे खानदान में रहे जहां लड़कियां ज्यादा और लड़के कम थे, और हर लड़की किसी न किसी तरह अपनी जिंदगी संवार चुकी थी। सिर्फ मैं ही थी जो हर बार पीछे रह जाती थी। मेरी उम्र की तकरीबन 20 कजन्स थीं, जिन्हें मैं अपनी बहनों की तरह समझती थी, मगर इन सब की जिंदगी मुझसे कहीं बेहतर थी। किसी के पास अच्छे कपड़े थे, किसी के पास अपनी गाड़ी थी, और किसी के पास ऐसा शोहर जो उसे हाथों की लकीरों की तरह अजीज रखता था। जब मैं इन सबको देखती तो दिल के किसी कोने में हसरत सी जाग उठती थी। मैं सोचती कि काश मेरे नसीब में भी ऐसा कुछ होता, मगर मेरी तकदीर जैसे मुझसे खफा थी। माँ बाप गरीब थे, और गुर्बत ने हमें हमेशा नीचा दिखाया। मैंने बचपन से लेकर जवानी तक कभी नया सूट नहीं पहना था। हर ईद, हर शादी, हर मौके पर मैं अपनी कजनों के उतरे हुए कपड़े पहनती रही। जब वो पुराने हो जाते तो किसी एक के दिल में रहम आता और वो कह देती कि ये निदा को दे दो, शायद इसके काम आ जाएं। मैं वो खामोशी से कपड़े ले लेती, दिल में शुक्र करती कि चलो कुछ तो मिल गया। मगर जब वो कपड़े पहनती और कहीं इनके सामने आ जाती तो वो तंज से कहती, अरे ये तो हमारा सूट था ना, हमने तो फेंक दिया था। अच्छा तुम्हारे पास आ गया। तो मैं जबरदस्ती मुस्कुरा देती, मगर अंदर से जैसे मेरा दिल टूट जाता। मेरी शक्ल सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, मगर मेरी हालत सबसे बुरी थी, और यही बात मुझे अंदर ही अंदर खा जाती थी। मैं खुद को इन सबसे कम समझने लगी, हर वक्त एहसासे कमतरी में रहती। मेरे पास खूबसूरती के सिवा कुछ भी नहीं था, और खूबसूरती भला पेट भरती है ना किस्मत बदलती है। मेरी माँ बहुत पहले इस दुनिया से चली गई, और बाबा ने सारी जिंदगी हमारी तकलीफों में गुजारी थी। वो खुद बीमार रहते, मगर मेरे लिए परेशान रहते। जब वो जिंदा थे तो कम से कम घर में एक सहारा था, मगर इनके जाने के बाद तो जैसे जमीन पांव तले से निकल गई। मैं अकेली रह गई, दुनिया के तानों के साथ गुर्बत के बोझ तले दबी हुई। अब मेरी जिंदगी पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गई, क्योंकि अब मुझे अपनी चाची के घर में रहना था। चाची को मुझसे कोई खास लगाव नहीं था, मगर चूंकि बाबा ने इनसे वादा किया था कि मेरी वफात के बाद निदा को कुछ अरसा अपने पास रखना, इसीलिए वो मजबूरी में मान गईं। उन्होंने साफ कह दिया था कि निदा सिर्फ चंद महीने ही हमारे साथ रहेगी, क्योंकि बाबा ने अपनी जिंदगी में ही मेरी शादी तय कर दी थी, और मेरा नकाह भी हो चुका था। अब बस बाबा के सोम के बाद मेरी रुखसती थी। चाची को इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। वो रोज अपने तौर तरीकों में मसरूफ रहती। इन्हें पता था कि मैं चंद दिन की मेहमान हूँ, इसीलिए ना वो मुझसे ज्यादा बात करती और ना ही मुझे अपने घर का हिस्सा समझती। मैं दिन रात सोचती रहती कि आखिर मेरी जिंदगी कैसी होगी। जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है, क्या वो मुझे समझेगा? क्या वो मेरी महरूमियों को महसूस करेगा, या वो भी इन सब की तरह मुझे कमजोर और लाचार ही समझेगा? ये सवाल मेरे दिल में बार बार उठता था, मगर जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि किस्मत के फैसले तो इंसान के बस में नहीं होते। और मेरी किस्मत तो जैसे शुरू से ही मुझसे नाराज थी। मेरी शादी के दिन सारी कजनें खूब भन सवर कर आई थीं। हर एक ने महंगे जोड़े पहने हुए थे, किसी के गले में सोना चमक रहा था,
تو کسی کے ہاتھوں میں بھاری چوڑیاں تھیں۔ سب ہنسی مذاق میں مصروف تھیں، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ بابا کے جانے کا غم ابھی تازہ تھا، اور اسی دکھ نے میرے دل سے خوشی کا احساس بھی چھین لیا تھا۔ میرا نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا، اسی لیے یہ دن صرف رخصتی کا دن تھا۔ میں نے زیادہ تیاری نہیں کی تھی، بس ہلکا سا میک اپ اور ایک سادہ سا لباس پہنا تھا۔ لیکن جب میرے شوہر ہال میں داخل ہوئے تو سب کے چہرے جیسے حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ان کے چہرے پہ روب بھی تھا اور نرمی بھی۔ وہ واقعی کسی فلمی ہیرو سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ میری کچھ کزنیں جو خود شادی شدہ تھیں، وہ بھی اپنے شوہروں کے ساتھ کھڑی تھیں۔ ان کے شوہر مجھ سے دگنی عمر کے اور عام سے دکھنے والے مرد تھے۔ جب انہوں نے میرے شوہر کو دیکھا تو ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ ایک دوسری کو کونی مارتے ہوئے بولی کہ ندا کے نصیب تو دیکھو، اتنی حسین اور جوان شوہر مل گئے۔ کسی کو نصیب پر رشک آ رہا تھا، کسی کے دل میں حسد کے کانٹے چبھ رہے تھے، لیکن میرے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ میرا دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ میں بس خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی، اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید زندگی اب سنور جائے گی، شاید اب میرے دن بھی بدل جائیں گے۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو ساری عورتیں آنکھوں میں آنسو لیے میرے گلے لگ رہی تھیں۔ چاچی کے چہرے پر بھی عجیب سا اطمینان تھا، جیسے کہہ رہی ہوں، اچھا ہوا یہ بوجھ اب میرے سر سے اتر گیا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اب شاید وہاں جا کر سکون ملے گا، جہاں پر میرے رشتے دار مجھے نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہوں گے۔ گھر سے نکلنے کے بعد ہماری دو گاڑیاں تیار کھڑی تھیں۔ ان کے ہاں رسم تھی کہ دلہا اور دلہن ایک ہی گاڑی میں نہیں بیٹھتے، اسی لیے میری ساس نے کہا کہ ندا بیٹی تم دوسری گاڑی میں نندوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور میرا شوہر اپنی دوستوں کے ساتھ پہلی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر ایک نظر ان پر ڈالی، وہ مسکرا کر ہاتھ ہلا رہے تھے۔ میں نے بھی دھیرے سے ہاتھ ہلایا۔ دل میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ ہماری گاڑی ابھی راستے میں ہی تھی کہ اچانک ایک زوردار آواز گونجی، جیسے کوئی گاڑی سڑک پر زور سے گھسیٹی گئی ہو۔ ہم سب چونک گئے۔ ڈرائیور نے بریک لگائی، نندیں چیخنے لگیں۔ سڑک کے کنارے لوگ دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ ہماری گاڑی رکی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ سڑک پر وہی گاڑی الٹی پڑی تھی جس میں میرا شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ چاروں طرف شور مچا ہوا تھا، کوئی پانی لا رہا تھا، کوئی زخمیوں کو گاڑی سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری ساس سڑک پر ہی گر گئی اور چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ پھر کسی نے بتایا باقی سب دوست تو زندہ ہیں، لیکن میرا شوہر موقع پر ہی دم توڑ چکا ہے۔ میری زبان سے آواز نہ نکلی، میرا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا۔ میں نے ایک نظر اس گاڑی کی طرف دیکھا جہاں وہ چند لمحے پہلے مسکرا رہا تھا، اب بالکل خاموش تھا، بالکل خاموش۔ میری آنکھوں کے سامنے دنیا گھوم گئی اور میں وہیں سڑک پر گر گئی۔ میری رخصتی کے دن ہی میں بیوہ ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں نے خود کو ہاسپٹل کے بیڈ پر پایا۔ ساتھ میری چاچی بیٹھی تھی، چہرے پر کوئی افسوس نہیں تھا، بس ایک بیزاری تھی۔ میں نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو انہوں نے سرد لہجے میں کہا، دفنا دیا گیا ہے، 1 ہفتہ ہو گیا ہے تم بے ہوش پڑی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے خود کو بدقسمت سمجھا کہ میرا سہارا، میرا ہمسفر، وہ شخص جس کے ساتھ میں نے نئی زندگی شروع کرنے جا رہی تھی، اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ہاسپٹل سے نکلتے ہی فیصلہ ہو گیا کہ مجھے واپس چاچی کے گھر بھیج دیا جائے گا۔ سسرال والے کہہ رہے تھے کہ وہ تو نئی نویلی بیوہ ہے، نحوست اپنے ساتھ نہ لائے، ان کے بیٹے کے جانے کا غم وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، اسی لیے وہ مجھے اپنے گھر نہیں لے جا سکتے۔ چاچی کے گھر پہنچی تو سب کی نظروں میں نفرت اور الزام تھا۔ میں بھی دروازے پر ہی کھڑی تھی کہ چاچی بولی، اب یہاں نحوست پھیلانے کی ضرورت نہیں، پہلے ہی تیری نحوست کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے؟ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے دھیرے سے کہا، چاچی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟
تو وہ تیز لہجے میں بولی، اور کیا کہوں، تمہارے پیدا ہونے کے بعد تمہاری ماں مر گئی، جوان ہوئی تو تمہارے باپ کا کاروبار ڈوب گیا اور وہ غریب ہو کر مزدوری کرنے لگا۔ پورے خاندان میں کوئی مزدور نہیں تھا، صرف تمہارے باپ کو یہ دن دیکھنا پڑا، اور اب تمہارے شوہر کے ساتھ جو ہوا وہ بھی تمہاری نحوست کا نتیجہ ہے۔ ان کی بات سن کر میرا دل پھٹ گیا، مگر وہ رکی نہیں۔ باقی عورتیں بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگیں۔ ایک بولی، ہاں میں نے سنا تھا، ایک بار یہ ہمارے ساتھ رکشے میں گئی تو رکشے کا حادثہ ہو گیا، ہم سب کو چوٹیں آئیں، مگر اس کو ذرا بھی چوٹ نہیں آئی۔ دوسری بولی، ہاں ایک دن یہ ہمارے گھر کھانے کی دعوت پر آئی تھی تو پورا دن بجلی چلی گئی، گرمی میں ہم سب پریشان رہے، ورنہ ہمارے علاقے میں تو کبھی لائٹ نہیں جاتی۔ ہر کوئی اپنی اپنی کہانی سنانے لگا، جیسے میری زندگی کے ہر لمحے کو وہ منحوس واقعہ بنا کر بیان کر رہے ہوں۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور رونے لگی۔ میں نے کہا، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، میں پہلے ہی سب کچھ کھو چکی ہوں، ایک باپ کھو دیا، ایک شوہر کھو دیا، اب میرا عزت سے جینے کا حق بھی چھین رہے ہو آپ لوگ۔ لیکن کسی کے دل میں ذرا بھی رحم نہ آیا، سب مجھے دیکھ کر بدوائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ یہ لڑکی جہاں بھی جائے گی وہاں منحوست لے کر ہی جائے گی۔ اس دن میں نے جان لیا کہ بدقسمت ہونا صرف نصیب کی بات نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کے الفاظ بھی انسان کو منحوس بنا دیتے ہیں۔ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ میری زندگی کی وہ آخری امید جو شوہر کی شکل میں تھی وہ بھی مجھ سے چھین لی گئی تھی، اور اب میں صرف ایک تماشا بن چکی تھی جسے سب نحوست کا نام دے چکے تھے۔ 2-4 دن گزرے ہی تھے کہ میرے سسرال والے ہمارے گھر آ گئے۔ ان کے چہرے پر دکھ نہیں بلکہ غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بیٹھے ہی تھے کہ میری ساس نے تیز آواز میں کہا، ہمیں اس لڑکی کا سارا سامان واپس چاہیے، ہم نے جو کچھ دیا تھا، کپڑے، جوتی، میک اپ، سونا، انگوٹھی، زیورات، ہمیں سب کچھ واپس کر دیا جائے۔ اس پر ہم کیوں خرچہ کریں جس کی نحوست سے ہمارا جواں جہاں بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ میری چاچی نے فوراً کمرے میں جا کر میرا سارا سامان نکال لیا، ایک ایک چیز ان کے حوالے کر دی، اور میں بس خاموش کھڑی دیکھتی رہی۔ میرے دل میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ کاش وہ زندہ ہوتا تو پتہ چلتا کہ وہ کیسا انسان تھا۔ کیا وہ مجھ سے محبت کرتا؟ کیا وہ میرے دکھ کو سمجھ پاتا؟ میں نے اس سے زندگی میں صرف 2 بار ملاقات کی تھی، ایک بار نکاح کے دن اور دوسری بار شادی کے دن۔ میں اس کے سامنے کبھی کھل کر بھی بول نہیں پائی تھی، لیکن جب وہ اس دنیا میں نہیں تھا تو اس کی یاد میرے دل سے نہیں جا رہی تھی۔ میں رو رہی تھی، جیسے برسوں کی محبت کا بچھڑنا دیکھ رہی ہوں۔ حالانکہ ہمارا ساتھ چند لمحوں کا ہی تھا، لیکن اس کے جانے نے میری روح کو جیسے خالی کر دیا تھا۔ میرے دن اور رات آنسوؤں میں گزرنے لگے۔ میری چاچی تو مجھے دیکھتے ہی کوسنے دیتی، کہتی، یہ منحوس ہے، اسی کے قدموں سے ہمارے گھر میں منحوست آ گئی ہے، ان کے ہر لفظ میں زہر ہوتا۔ مگر جب وہ چپ رہتی، میں بولتی تو کیا کہتی، کون سنتا؟ میری چاچی کا بیٹا بھی بیمار رہنے لگا تھا، اس نے خود کہا تھا کہ اسے ٹھنڈی آئس کریم سے زکام ہوا ہے، لیکن میری چاچی ہر وقت یہی کہتی رہتی کہ یہ ندا کی نحوست ہے جو میرے بیٹے کو لگی ہے۔ میرے چاچا ویسے تو زیادہ بات نہیں کرتے تھے، مگر وہ میری حالت دیکھ کر کبھی کبھی مجھے دلاسا دیتے اور چاچی کو روکنے کی کوشش کرتے کہ ایسی باتیں مت کیا کرو، بیچاری پہلے ہی غمزدہ ہے۔ مگر چاچی باز نہ آتی، وہ کہتی، اب اس کا کیا کرنا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ سسرال ہیں، میں تو کہتی ہوں یہ گھر سے نکل جائے، کہیں دور چلی جائے، ورنہ پتہ نہیں اور کس کا کیا حال ہو جائے۔ میرے چاچا نے نرمی سے کہا، وقت گزرنے دو، پھر کوئی اچھا رشتہ دیکھیں گے۔ یہ اس کے باپ کی آخری خواہش تھی کہ اس کی بیٹی اپنے گھر والی ہو جائے۔ مگر چاچی نے طنز سے کہا، ہاں گھر تو ہو جائے گا، مگر دیکھنا وہاں بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کیونکہ جہاں یہ جائے گی نحوست اپنے ساتھ لے کر جائے گی۔ میں راتوں کو جاگ کر اللہ سے سوال کرنے لگی، یا اللہ، کیا میں واقعی منحوس ہوں؟ کیا میری موجودگی سے ہی لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں؟
میں اپنی زندگی کے ہر واقعے کو یاد کر کے خود کو مجرم سمجھنے لگی۔ ماں کی موت، بابا کا چلے جانا، شوہر کا حادثہ، سب جیسے ایک زنجیر بن گئے تھے اور ہر کڑی مجھ پر الزام بن کر پڑ رہی تھی۔ میری ہمت ٹوٹنے لگی تھی، لیکن میں پھر بھی برداشت کر رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، 6-7 مہینے گزر گئے۔ وہ مہینے میری زندگی کے سب سے مشکل دن تھے۔ چاچی پورا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی، برتن دھلوا کر کہتی، یہ سب کچھ کر کر تم مفت کی روٹیاں کھا رہی ہو۔ کام ختم ہوتا تو تانے شروع ہو جاتے۔ میں روز رات کو تھک کر رو پڑتی، مگر میرے آنسوؤں کی قیمت کسی کے نزدیک کچھ نہیں تھی۔ پھر ایک دن چاچا نے آ کر کہا کہ ایک رشتہ آیا ہے۔ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے، 2 بیٹے ہیں، 8 اور 6 سال کے، مگر وہ بہت امیر آدمی ہے۔ نام اس کا کبیر شاہ ہے۔ چاچی نے فوراً کہا کہ امیر ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کیا مطلب، وہ 2 بچوں کا باپ ہے، ہم نے تھوڑی پالنے ہیں اس کے بچے، ہمیں تو بس اس کی نحوست سے جان چھڑانی ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے تو آج ہی ہاں کر دو۔ میں نے سنا تو میرا دل دہل گیا، مگر میری رائے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں نیچی کر کے صرف اتنا کہا، جو آپ کو ٹھیک لگے وہ کر لیں۔ میرے لیے تو پہلے ہی سب فیصلے دوسرے کرتے آئے تھے۔ کبیر شاہ کی ایک بہن باہر کے ملک میں رہتی تھی، وہ ان دنوں پاکستان آئی ہوئی تھی۔ رشتہ دیکھنے کے لیے وہی آئی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی اور بولی کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے اتنے رشتے دیکھے، مگر اتنی پیاری اور معصوم لڑکی کہیں نہیں دیکھی۔ تمہیں دیکھ کر تو دل خوش ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ کبیر شاہ کو میری تصویر پہلے ہی دکھا دی گئی تھی اور وہ تصویر دیکھتے ہی راضی ہو گیا۔ یوں رشتہ پکا ہو گیا۔ انہوں نے کہا چونکہ مجھے واپس جانا ہے اور میں بھائی کی شادی کے لیے ہی آئی تھی، اسی لیے ہم زیادہ تاخیر نہیں کریں گے، ہم 1 ہفتے کے اندر شادی کر لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ولیمہ بعد میں کریں گے، ابھی صرف نکاح اور رخصتی ایک ہی دن ہوگی۔ ایک ہی میرج ہال میں تقریب ہوگی، جہاں دونوں طرف کے لوگ بلائے جائیں گے، کھانا بھی وہیں کھلایا جائے گا۔ میرے چاچا کو بات مناسب لگی، مگر جب کبیر شاہ کی بہن نے کہا کہ میرج ہال کا سارا خرچ ہم خود کریں گے تو چاچی فوراً خوش ہو گئیں اور ہاں کہہ دی۔ انہوں نے بعد میں چاچا سے کہا کہ پچھلی شادی پر بھی ہم نے کوئی خرچ نہیں کیا تھا، اب دوبارہ کیوں کریں؟ جب دوسرا فریق سب کچھ خود کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ یوں میری دوسری شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ سب کچھ بہت جلدی ہو رہا تھا، جیسے کسی کو جلدی تھی کہ میری کہانی کا اگلا موڑ فوراً آ جائے۔ میری قسمت ایک بار پھر کسی نئے امتحان کے دہانے پر کھڑی تھی اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید اس بار زندگی تھوڑا سا رحم کرے۔ میرے چاچا بھی ان کا گھر دیکھنے گئے تھے اور کچھ بات چیت بھی کرنی تھی۔ واپس آ کر کہنے لگے گھر تو بہت اچھا ہے، لڑکے کی شکل و صورت بھی اچھی ہے، لیکن اس کے بچے تو اچھے خاصے بڑے تھے، وہ اسے بابا بابا کہہ رہے تھے۔ اگر ہماری کوئی بیٹی ہوتی تو کیا ہم اس کی شادی ایسے آدمی سے کرواتے؟ چاچا چاچی سے اکیلے میں بات کر رہے تھے، لیکن میں آوازیں سن رہی تھی۔ چاچی کہنے لگی کہ ہمیں کیا ہے، ہمیں تو بس اس مصیبت سے جان چھڑوانی ہے۔ چاچا نے کہا اللہ کرے وہ اچھا آدمی ہو، یہ نہ ہو کہ بس اپنے بچوں کی ہی سے فکر ہو، اپنی بیوی کے بارے میں بھی سوچنے والا ہو۔ چاچی نے بے پرواہی سے کہا ہمیں کیا، ویسے بھی ماں باپ کسی کا نصیب نہیں خرید سکتے۔ چاچی میرے پاس آئیں۔ اس وقت میں اپنی نند کی بھیجی ہوئی مہندی لگوانے والی لڑکی سے مہندی لگوا رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہیں پیغام دیا گیا ہے کہ تم بہت اچھے سے تیار ہونا، دلہن بننا، کیونکہ شادی تو سادگی سے ہو رہی ہے، لیکن دلہن بہت خوبصورت لگنی چاہیے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک لمحے کے لیے خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ کم از کم کسی نے تو چاہا کہ میں اچھی لگوں۔ لیکن ابھی وہ خوشی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ میری چاچی میرے قریب آ گئیں اور طنزیہ لہجے میں بولیں کہ مہندی لگوانے کے بعد نہ اللہ اللہ کر لینا، کوئی 2-4 نفل پڑھ لینا، کوئی منت مان لینا، یہ نہ ہو کہ پچھلی بار کی طرح تمہارے دلہا پھر راستے میں ہی دنیا سے روانہ ہو جائیں۔ میری آنکھوں میں آنسو بہر آئے۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی، لیکن میں چپ رہی کیونکہ میں جانتی تھی
اگر میں بولی تو یہ سب میرا مزید مذاق اڑائیں گے۔ میں نے اپنے دل میں عجیب سا خوف محسوس کیا۔ دل بار بار کہہ رہا تھا کہ کہیں کچھ برا نہ ہو جائے، کہیں یہ شادی بھی میری زندگی میں بد نصیبی نہ بن جائے۔ میں سوچنے لگی کہ اگر میں واقعی ہی بد نصیب ہوں، اگر میری ہی وجہ سے کسی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر میں کیوں کسی کی بربادی کی وجہ بنوں؟ اس رات میں نے بہت دعائیں مانگی۔ میں نے اللہ سے رو رو کر کہا کہ یا اللہ، اس بار سب کچھ ٹھیک کر دے، میرے نصیب میں خیر لکھ دے۔ میں وعدہ کرتی ہوں، اگر سب اچھا رہا تو میں تیرے بندوں کی خدمت کروں گی، میں عبادت کروں گی، بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گی، میں کسی کو بھی دکھ نہیں دوں گی۔ پھر میری شادی کا دن آ گیا، مجھے پارلر بھیج دیا گیا۔ میں نے وہاں بیٹھ کر دلہن کا جوڑا پہنا، میک اپ کروایا، آئینے میں خود کو دیکھا تو دل میں ایک لمحے کو خیال آیا کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، لیکن فوراً وہ خیال بدل گیا، کیونکہ مجھے یاد آیا کہ خوبصورتی سے کبھی قسمت نہیں بدلتی۔ پھر مجھے ہال لے جایا گیا، وہاں سب رشتے دار آ چکے تھے، میری ساری کزنیں موجود تھیں جنہوں نے ہمیشہ مجھے نیچا دکھایا تھا۔ آج بھی ان کے چہرے پر وہی فخر تھا، جیسے وہ پھر کسی تماشے کا مزہ لینے آئی ہوں۔ میں سٹیج پر جا کر بیٹھ گئی اور میک اپ کے باوجود میرا دل لرز رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہال کا دروازہ کھلا اور میرا دلہا آیا۔ سب کی نظریں اس پر جم گئیں، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی سرگوشیاں کر رہا تھا، کوئی طنز کر رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ دیکھو دو بچوں کا باپ ہے اور ایک کنواری لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ ایک عورت بولی، ہو سکتا ہے اس لڑکی نے کوئی گناہ کیا ہو، تبھی اسے یہ سزا مل رہی ہے۔ میں خاموش بیٹھی تھی، دل جیسے سینے سے نکلنے کو تھا۔ میرا دلہا آ کر سٹیج پر بیٹھ گیا، میں تھوڑا سا پیچھے ہو گئی۔ مولوی صاحب بھی آ گئے، نکاح کا عمل شروع ہونے لگا۔ مولوی صاحب نے پہلے میرے سارے کوائف درج کیے۔ ان کو بتایا گیا کہ پہلے نکاح ہوا تھا، مگر دلہا رخصتی سے پہلے دنیا سے چلا گیا۔ انہوں نے یہ بات نکاح نامے میں درج کی۔ پھر انہوں نے میرے دلہے کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کی بھی دوسری شادی ہے؟ تو وہ بڑے اطمینان سے مسکرایا اور بولا، اس نے کہا میری دوسری شادی ہے۔ سبھی لوگ یہ بات سن کر حیران رہ گئے۔ مولوی صاحب نے میرے چاچا کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ آپ کی پہلے شادی ہو چکی ہے اور آپ کے دو بچے بھی ہیں۔ کبیر شاہ نے مسکرا کر کہا، کس نے بتایا تھا آپ کو کہ میرے دو بچے ہیں؟ ہم نے تو یہ بات کبھی نہیں کہی۔ میرے چاچا نے کہا، وہ بچے آپ کو بابا بابا کہہ رہے تھے اس دن جب میں آپ کے گھر آیا تھا۔ کبیر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل وہ میرے بڑے بھائی کے بچے ہیں۔ وہ اور میری بھابھی ایک حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ بچے اس دن سے ہمارے پاس ہی تھے اور اس وقت بہت چھوٹے تھے، تب سے یہ مجھے ہی بابا کہنے لگے ہیں۔ میری چاچی نے طنزیہ انداز میں کہا، پھر تم نے ایسی لڑکی سے شادی کرنے کو کیوں ترجیح دی جس کا پہلے بھی نکاح ہو چکا ہے؟ کبیر نے مسکرا کر کہا، تو کیا ہو گیا، نکاح ہوا تھا لیکن رخصتی تو پوری نہیں ہوئی، اور ویسے بھی وہ مجھے پسند آ گئی، مجھے خوبصورت لگی، میں نے دل سے چاہا تو میں نے ہاں کر دی، کیا یہ برا ہے؟ میری چاچی چپ ہو گئی اور اس نے مولوی صاحب سے کہا کہ نکاح کی رسم آگے بڑھائی جائے۔ مولوی صاحب نے کبیر کی طرف دیکھ کر پوچھا، آپ حق مہر کتنا لکھوانا چاہتے ہیں؟ کبیر نے نرمی سے جواب دیا، جتنا لڑکی چاہے۔ جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں خاموش ہو گئی، میرا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، میں 1 کروڑ روپیہ حق مہر لکھوانا چاہتا ہوں تاکہ لڑکی کو اپنی سیکیورٹی کا احساس ہو، اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا زیادہ حق مہر لکھوانے سے۔ پورا حال خاموش ہو گیا، سب کی نظریں کبیر پر تھیں۔ میری ساری کزنیں، سارے رشتے دار، سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ 1 کروڑ حق مہر کا سن کر سب کے رنگ بدل گئے، کسی کا بھی اتنا بڑا حق مہر نہیں تھا۔ سب کے دلوں میں حیرت تھی، ان کے لب کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اس نے مزید کہا، ہم 15 تولے سونا بھی لکھوانا چاہتے ہیں، جس میں سے 10 تولے ابھی دیں گے اور باقی 5 تولے کچھ وقت بعد دے دیے جائیں گے۔ سب کے چہرے پر حیرانی تھی، جیسے ان کے منہ کھل کر پیروں تک پہنچ گئے ہوں۔ میری کزنیں
جنہیں ہمیشہ میری کمزوریوں پر ہنسی آتی تھی، آج وہ خاموش تھیں۔ کبیر نے بڑے اعتماد سے کہا، اگر لڑکی کی کوئی شرط ہے تو وہ بھی بتا سکتی ہے، باقی میں الگ گھر میں رہتا ہوں، میری بہن اپنے گھر میں رہتی ہے، گھر کے مکمل مالک یہ ہوگی، میرے بچوں کی پرورش کا بوجھ اس پر نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے لیے الگ نوکرانی ہے، اسے بس گھر کے کاموں کی نگرانی کرنی ہوگی اور میرے ساتھ بیوی بن کر زندگی گزارنی ہوگی۔ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جیسے انہیں یقین نہ آیا ہو کہ ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو ایک عام سی لڑکی کے لیے اتنا کچھ کرنے کو تیار ہے۔ کبیر میں کوئی کمی نہیں تھی، وہ امیر تھا، تعلیم یافتہ تھا، خوبصورت تھا، کاروباری تھا، اور اب جب یہ بات سامنے آئی کہ وہ بچوں کا باپ نہیں بلکہ ایک غلط فہمی تھی، تو سب حیران رہ گئے کہ مجھے تو سب سے اچھا رشتہ ملا ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح مکمل کروایا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا۔ نکاح کے الفاظ میرے لبوں سے نکلے تو میری آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن دل میں سکون اترنے لگا، میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ کبیر نے میری طرف جھک کر آہستہ سے کہا، آپ مسکراتی ہوئی اچھی لگ رہی ہیں۔ میں شرما گئی، دل جیسے کسی نئی روشنی میں نہا گیا۔ میری چاچی کا چہرہ بگڑ چکا تھا، جیسے ان کی ساری چالیں ناکام ہو گئیں، لیکن میرے چاچا خوش تھے، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہمیشہ خوش رہو۔ چاچا نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ میری بھتیجی منحوس نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو قسمت اس کا اتنا اچھا ساتھ کبھی نہ دیتی، اتنا اچھا انسان اس کی زندگی میں کبھی نہ آتا۔ اس کے نصیب میں تو روشنی لکھی تھی، لیکن ہم لوگوں نے اپنی کم عقلی سے اسے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ میرے چاچا کی باتوں نے پورے حال کو خاموش کر دیا۔ سب لوگ سوچ میں پڑ گئے، جنہوں نے کبھی میری بدقسمتی کا مذاق اڑایا تھا، وہ سب نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ اسی لمحے میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میری زندگی کی کہانی بدل گئی ہے۔ میرے شوہر کبیر نے وہاں بیٹھے سب لوگوں کی طرف دیکھا اور بولا، اگر کسی نے میرے سامنے ندا کے بارے میں ایسی کوئی بات مذاق میں بھی کی تو وہ زمین کو بوسہ دے رہا ہوگا۔ سب لوگ اس کے جملے کا مطلب سمجھ گئے کہ وہ کسی کو برداشت نہیں کرے گا جو مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ میری آنکھوں میں پہلی بار سکون اترنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے لیے کوئی کھڑا ہے جو مجھے بچائے گا، جو میرا محافظ ہے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے ایک ایسا مرد دیا جو صرف زبانی نہیں بلکہ دل سے میرا ساتھ دینے والا ہے۔ اس کے بعد میری رخصتی ہوئی۔ جب میں اپنے گھر سے نکلی تو ہر طرف ریشمی دوپٹے پھڑپھڑا رہے تھے، لوگ پھول برسا رہے تھے، آنکھوں میں خوشی کے ساتھ تھوڑی اداسی بھی تھی، لیکن میرے دل میں صرف شکر تھا۔ جس گاڑی میں رخصت ہوئی وہ اتنی قیمتی تھی کہ لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ خالص گاڑی کی قیمت ہی 70 لاکھ روپے تھی۔ پورا محلہ دروازے کے باہر جمع تھا۔ میں جب گاڑی میں بیٹھی تو چاچا کے چہرے پر فخر تھا اور چاچی کے چہرے پر ایک گہری خاموشی تھی۔ میں کبیر کے ساتھ جب اس کے گھر پہنچی تو میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی روشنیوں نے مجھے گھیر لیا، ہر طرف خوشبو تھی، پھولوں کی مہک سے سارا گھر بھرا ہوا تھا اور میرے لیے ایک بڑا سا ویلکم بورڈ لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا، ویلکم ہوم ماما۔ میں ایک لمحے کے لیے رک گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مسکراہٹ بھی چھا گئی۔ دونوں بچے دوڑ کر میرے پاس آئے اور بولے، ماما ہم نے آپ کے لیے گفٹ تیار کیا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے گفٹ باکس تھے جنہیں انہوں نے خود پیک کیا۔ ایک نے کہا، یہ آپ کے لیے چوڑیاں ہیں، اور دوسرے نے کہا، یہ آپ کے لیے چاکلیٹس ہیں۔ ان کے معصوم چہرے کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے ان دونوں کو گلے لگا لیا۔ کبیر کی بہن جو میری نند تھی وہ بھی مسکرا کر میرے قریب آئی اور بولی، نیدا تم بہت خوش قسمت ہو، کبیر بہت اچھا انسان ہے، وہ بہت محبت کرتا ہے، وہ کبھی بھی تمہیں کوئی دکھ نہیں دے گا، تم ہمیشہ خوش رہو گی۔ اس نے میرا ماتھا چوما اور کہا، اب تم ہمارے گھر کی خوشبو ہو۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ اگلے دن واپس جا رہی ہے کیونکہ اس کی فلائٹ ہے اور ظاہر ہے وہ یورپ میں رہتی ہے تو اسے وہاں کے بہت سارے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا، اسی وجہ سے ولیمہ نہیں رکھا گیا کہ وقت کم تھا، لیکن جب وہ دوبارہ آئے گی تو ایک بڑی تقریب ضرور کرے گی۔ اگلے دن وہ چلی گئی۔
اور میں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ میری پہلی صبح اس گھر میں سورج کی روشنی کے ساتھ ہی اتری۔ میں نے نماز پڑھی اور کبیر میرے پاس آیا۔ اس نے نرمی سے کہا، آج تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے انداز میں اتنا سکون تھا کہ میں کچھ لمحوں کے لیے سب کچھ بھول گئی۔ اس نے میرے لیے ناشتہ خود تیار کروایا۔ دسترخواں پر وہ میرے ساتھ بیٹھا، ہر لقمہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاتا رہا، پھر بار بار کہتا رہا، اب تمہیں کبھی کوئی دکھ نہیں ہونے دوں گا۔ جب مکلاوے کی رسم کے لیے مجھے چاچی کے گھر جانا تھا تو کبیر نے اصرار کیا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن رسم کے لحاظ سے مجھے اکیلے جانا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں زیادہ دیر نہیں رکوں گی۔ میں نے ہاں کہا اور وہ میرے لیے بہت سارے تحفے تیار کرنے لگا۔ فروٹ کے بڑے بڑے باکس، مٹھائیاں، بچوں کے لیے کھلونے اور گفٹ پیک سب گاڑی میں رکھوائے۔ جب میں چاچی کے گھر پہنچی تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ وہ خاموش کھڑی تھیں، ان کے چہرے پر شرمندگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کبیر کے بھیجے ہوئے طوائف دیکھ کر اس کی آنکھوں میں رشک سا آ گیا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، نہ معافی مانگی نہ کوئی نرمی دکھائی، بس چپ بیٹھی رہی۔ شام تک کبیر مجھے لینے آ گیا۔ جب وہ دروازے پر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں گلابوں کا گلدستہ تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارے بغیر تو میرا دن نہیں گزر رہا، دوبارہ مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ چاچی کے سامنے وہ محبت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں اتنا خلوص تھا کہ چاچی کی آنکھیں نیچی ہو گئیں۔ اس کے بعد ہم لوگ ہنی مون کے لیے گئے، مری ناران کا گان جیسے عام مقامات پر نہیں، بلکہ سنگاپور گئے۔ وہاں کی روشنیاں، درختوں پر لگی لائٹس اور سمندر کی لہریں، سب کچھ خوابوں جیسا لگ رہا تھا۔ کبیر نے مجھے وہاں شہزادیوں جیسا محسوس کروایا۔ ہم کشتی میں بیٹھے، سمندر کے کنارے کھانا کھاتے رہے، رات کو ہوٹل کی بالکنی سے پورے شہر کی روشنیوں کو دیکھتے اور باتیں کرتے۔ وہ بار بار کہتا، نیدا تم میرے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہو۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کرتی، شاید میں نے زندگی میں پہلی بار سکھ کا سانس لیا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ وقت تھم جائے اور یہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں۔ میں نے کبیر کو بتایا کہ میری کزن نے میرے ساتھ کیسا رویہ رکھا اور خاندان والوں نے بھی مجھے کیسے نیچا دکھانے کی کوشش کی، لیکن اب وقت بدل گیا تھا۔ اب میں ایک امیر اور عزت دار انسان کی بیوی بن چکی تھی، اور یہ سچ ہے کہ عورت کو معاشرے میں عزت تب ہی ملتی ہے جب اس کا شوہر معتبر ہو۔ کبیر کے ساتھ میرا ہر لمحہ سکون اور خوشی سے بھرپور تھا۔ اب وہی کزنز جو کبھی مجھے تانے دیتی تھیں اور جن کے لہجے میں حقارت ہوتی تھی، اب ہر روز فون کر کے میٹھے بول بول لیتی ہیں۔ کبھی کہتی، نیدا تم سنگاپور سے ہمارے لیے کیا لاؤ گی؟ کبھی کہتی، اب جب واپس آ گئی ہو تو ہم تمہاری شادی کی دعوت رکھنا چاہتے ہیں، دلہا بھائی کو بھی ساتھ لانا۔ میں نے جب کبیر کو یہ سب بتایا تو وہ بہت سکون سے مسکرا کر کہنے لگا، نیدا میں تمہیں کبھی بھی کہیں جانے سے نہیں روکوں گا۔ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، اور میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بیوی پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ لیکن تم نے خود بتایا ہے کہ ان لوگوں نے تمہیں کتنا دکھ دیا ہے، تو اب ان کے گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تمہیں دیکھ کر پھر کوئی ایسی بات کر دیں گے جس سے تمہارا دل دکھے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری آنکھوں سے خوشی کی چمک غائب ہو جائے۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے ان سب سے ڈر نہیں ہے ندا، مگر میں نہیں چاہتا کہ تمہیں ان کی نظر لگے، کیونکہ میری خوشی تمہارے چہرے کی مسکراہٹ سے ہے۔ میں نے کبیر کی بات سنی تو میرے دل میں ان کے لیے مزید احترام بڑھ گیا۔ میں نے بھی سب کزنز کو صاف کہہ دیا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ بات سمجھ گئیں، اور شاید انہیں اب احساس بھی ہو گیا کہ انہوں نے میرے ساتھ غلط رویہ رکھا تھا، لیکن میں اب ان کے کسی لالچ یا فائدے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کبیر کے گھر میں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس کے دو بچے پہلے سے تھے جنہیں میں نے دل سے اپنی اولاد مان لیا تھا۔ وہ دونوں بہت تمیزدار اور پیارے بچے تھے۔ ان کی اپنی روٹین تھی، صبح اسکول جاتے، شام کو ٹیوشن پڑھتے، پھر قاری صاحب آتے اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد تھوڑا سا ٹی وی دیکھ کر سو جاتے۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک آیا بھی رکھی تھی، اسی لیے میرے ذاتی وقت میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن جتنا وقت میں ان کے ساتھ گزارتی تھی وہ بہت اچھا وقت گزرتا تھا۔
ہم نے سنڈے کو ہمیشہ فیملی ڈے بنا لیا تھا۔ صبح صبح میں اور کبیر بچوں کو لے کر کسی پارک میں چلے جاتے، کبھی کسی تفریحی جگہ پر، کبھی کسی ریسٹورانٹ میں لنچ کرتے، اور شام کو میں اور کبیر اکیلے کسی ہوٹل میں جا کر کھانا کھاتے۔ ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے، ہم ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے محبت کا اظہار کرتے، اور میں سوچتی کہ یہ سب خواب ہے یا حقیقت، کیونکہ میں نے ایسی زندگی کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ کبیر نے میرے لیے صرف آسائشیں ہی نہیں دیں، بلکہ میرے دل کے دکھ بھی سمجھے۔ اس نے میرے ماں باپ کی قبروں پر صفائی کروائی، ان کے لیے قرآن خوانی کروائی، کیونکہ جب سے وہ دنیا سے گئے تھے کوئی ان کے لیے کچھ نہیں کر پایا۔ میں نے کبیر سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ بولا، نیدا، وہ لوگ جنہوں نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا وہ میرے لیے بھی عزت کے قابل ہیں۔ میں نے اس کی بات سن کر آنکھیں بند کر کے دل سے دعا کی کہ اللہ میرے شوہر کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ایک دن میری ایک کزن نے پھر طنز کرتے ہوئے کہا کہ شروع شروع میں تو سب کے شوہر بہت خیال رکھتے ہیں، بعد میں سب بدل جاتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ تم جتنی بھی زہریلی باتیں کر لو، لیکن کبیر ویسا نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے باوجود اس کی محبت مجھ پر بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ ہر دن میری خوشی کے لیے کچھ نیا کرتا، کبھی تحفہ لاتا، کبھی صرف مسکرا کر کہتا، نیدا تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ ہو۔ اور اس کے یہ الفاظ میرے دل کو دنیا کی ساری دولتوں سے زیادہ قیمتی لگتے تھے۔ کبیر کی محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ دنیا میں ایسے مرد بھی ہوتے ہیں جو عورت کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں اور اس کے دکھ کو اپنا دکھ مانتے ہیں، اور وہ ہر وقت میرے لیے فکر مند رہتا، میری پسند کا کھانا بنواتا، اور اگر میں ذرا سے بھی اداس ہوتی تو فوراً پہچان لیتا کہ کچھ ہوا ہے۔ ایک دن میں خاموش بیٹھی تھی تو کہنے لگا، نیدا تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، بس ایسے ہی دل تھوڑا بھاری لگ رہا ہے۔ تو کہنے لگا، جب تمہارا دل بھاری لگے تو مجھے بتا دیا کرو، میں تمہاری ہر بات سننے کے لیے ہر وقت موجود ہوں۔ میں نے دل میں سوچا کہ کبیر جیسا شوہر قسمت والیوں کو ہی ملتا ہے۔ کبیر کے ساتھ میری زندگی میں ایک سکون آ گیا تھا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا اگر عورت کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو وہ خود پھول بن جاتی ہے۔ میں گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی، بچوں کے ساتھ کھیلتی، ان کے لیے نئے کپڑے اور کھلونے لاتی، اور وہ مجھ سے ایسے مانوس ہو گئے جیسے میں ان کی اپنی ماں ہوں۔ ایک دن بڑے بیٹے نے مجھے ماں کہہ دیا تو میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ کبیر نے دیکھا تو مسکرا کر کہا، دیکھا، میں نے تمہیں کہا تھا نا، یہ تمہیں دل سے اپنی ماں مان لیں گے۔ میں نے کبیر کے گھر کو اپنا گھر سمجھ لیا، ہر کمرہ ہر چیز جیسے مجھ سے بات کرتی تھی۔ میں گھر کے لیے نئے پردے اور قالین منگواتی، اور کبیر بغیر کچھ کہے فوراً میری پسند کی چیزیں منگوا دیتا۔ وہ اکثر کہتا، ندا مجھے تمہارے چہرے پر خوشی دیکھنی ہے، باقی دنیا جائے بھاڑ میں۔ مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگتی۔ میں اکثر سوچتی کہ اگر میرے والدین زندہ ہوتے تو میری یہ خوشی دیکھ کر کتنا خوش ہوتے۔ کبیر نے میرے ماں باپ کی قبروں پر نہ صرف صفائی کروائی بلکہ ہر جمعہ قاری صاحب کو بھیجتا کہ وہ وہاں سورہ یاسین پڑھیں۔ میں نے ایک دن کہا، کبیر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگا، تمہارے ماں باپ نے تمہیں جنم دیا ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتی، اور اگر تم نہ ہوتی تو میری زندگی میں یہ سکون نہ ہوتا۔ میں نے اس کی یہ بات سن کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اتنا پیارا انسان دیا۔ اب میں دن رات خوش رہتی تھی۔ کبھی کبھی ماضی یاد آتا تو دل بھر آتا، لیکن پھر کبیر کی مسکراہٹ دیکھ کر سب بھول جاتی۔ میری وہی کزن جو پہلے مجھے تانا دیتی تھی اب مجھ سے دوستی کرنے کے لیے بےتاب رہتی تھیں۔ ایک دن ان میں سے ایک نے کہا، ندا تمہاری قسمت تو جیسے بدل گئی۔ میں نے ہنس کر کہا، نہیں، یہ قسمت نہیں، یہ میرا رب ہے جس نے مجھے عزت دی اور کبیر جیسا شوہر عطا کیا۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی، جیسے شاید اسے احساس ہو گیا ہو کہ دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی چیز عورت کی عزت اور سکون ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور میں ماں بننے والی تھی۔ جب مجھے اس بات کا یقین ہوا تو میری خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ میں سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ جس رب نے میرے نصیب بدل دیے۔
اس نے مجھے یہ سب سے بڑی خوشخبری بھی دی۔ کبیر کو جب معلوم ہوا تو وہ خوشی سے رو پڑا۔ وہ میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر کہنے لگا، ندا، اگر اللہ نے چاہا تو ہماری بیٹی آئے گی۔ میں بیٹی چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس پہلے ہی 2 بیٹے ہیں، لیکن ایک بیٹی کی کمی ہمیشہ محسوس کی۔ میں نے اس کے چہرے پر ایسی خوشی دیکھی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد کبیر نے میرا اتنا خیال رکھنا شروع کر دیا کہ جیسے میں کسی شیشے کے محل میں ہوں۔ وہ ہر وقت میری طبیعت پوچھتا، مجھے آرام کرنے کا کہتا، میرا ہر پسندیدہ کھانا میرے سامنے ہوتا۔ اگر کبھی میں کچھ بولے بغیر خاموش رہتی تو وہ فوراً کہتا، ندا، تمہیں کچھ چاہیے؟ تمہارا دل کچھ کھانے کو چاہ رہا ہے تو بس بتاؤ، وہ کچھ جا کر لا دیتا۔ یہاں تک کہ میرے ساس سسر بھی میرے لیے دعائیں کرنے لگے کہ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ کبیر تو ہر رات اللہ سے یہی دعا مانگتا کہ میری بیوی سلامت رہے اور میری گود ہری ہو جائے۔ میرے ہر چیک اپ پر کبیر خود میرے ساتھ جاتا۔ میں نے ایک دن کہا، تم اتنے مصروف رہتے ہو لیکن پھر بھی میرے ساتھ آتے ہو؟ تو وہ ہنس کر کہنے لگا، ندا، دنیا کی کوئی مصروفیت میری بیوی اور میری ہونے والی اولاد سے بڑی نہیں۔ میں جب بھی اسے دیکھتی تو دل سے سوچتی کہ واقعی اللہ نے مجھے ایک سچا ہمسفر دیا ہے جس کے دل میں میرے لیے عزت بھی ہے اور محبت بھی۔ مہینے گزرتے گئے اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس دن اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا۔ ایک خوبصورت سی بیٹی نے آنکھ کھولی۔ اس لمحے کبیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے پہلی بار اسے یوں روتے دیکھا۔ اس نے بچی کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ماتھے پر بوسا دیا اور کہنے لگا، میری منال، تم میرے دل کی دھڑکن ہو، میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہو۔ اس کے لہجے میں ایسی محبت تھی کہ پورا کمرہ نور سے بھر گیا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے مجھے اتنا پیارا رشتہ دیا۔ جب ہم گھر واپس آئے تو پورا گھر خوشیوں سے گونج اٹھا۔ کبیر نے پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کروائی۔ اس نے اپنے دوستوں کو بلایا۔ سب کہہ رہے تھے، کبیر، تم بہت خوش قسمت ہو، اور وہ مسکرا کر کہتا، اصل خوش قسمت تو ندا ہے کیونکہ اس نے میرے گھر کو مکمل کر دیا۔ ننال کے دونوں بھائی اس پر جان چھڑکتے تھے، ہر وقت اس کے پاس رہتے، کبھی اس کے ہاتھ پکڑتے تو کبھی اس کے گالوں کو چھوتے اور کہتے، یہ ہماری شہزادی ہے، ہم اس کی ہر بات مانیں گے۔ میری ساس بھی منال کو دیکھتے نہیں تھکتی تھی، کہتی تھی کہ اس نے تو گھر کی فضا بدل دی۔ ندا، تم تو واقعی نصیبوں والی ہو، اللہ نے تمہیں وہ خوشیاں دیں جن کے لیے لوگ عمر بھر ترستے ہیں۔ کبیر نے بچی کے لیے الگ کمرہ تیار کروایا جس میں گلابی پردے، سفید بستر اور ایک چھوٹا سا جھولا رکھا تھا۔ ہر چیز ایسے لگ رہی تھی جیسے وہ کسی خواب کا حصہ ہو۔ میں بھی منال کو گود میں لیتی تو مجھے لگتا اللہ نے میرے سارے دکھوں کا ازالہ اسی ننھی سی ہنسی میں کر دیا۔ کبیر منال سے اتنی محبت کرتا کہ دفتر سے واپسی پر سیدھا اس کے کمرے میں جاتا، اسے گود میں اٹھاتا، کبھی اس کے ننھے ہاتھ چومتا تو کبھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا، میری بیٹی میرے لیے روشنی ہے، میں بغیر تمہارے ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا۔ اس کے چہرے پر جو نرمی تھی وہ میرے دل کو سکون دیتی۔ اللہ نے مجھے میرے صبر کا ایسا صلہ دیا کہ میری زندگی مثال بن گئی۔ میرے شوہر کی محبت، میری اولاد کی ہنسی، میرے گھر کی رونق اور میری بیٹی کی مسکراہٹ سب اللہ کے کرم سے تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے عزت دی، محبت دیا، گھر دیا، شوہر دیا اور سب سے بڑھ کر وہ رحمت دی جس نے ہمارے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دیا۔ اب جب میں منال کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے وہ صرف میری بیٹی نہیں بلکہ میری زندگی کی دعاؤں کا حاصل ہے۔ میں جب اسے گود میں لیتی تو میرے دل سے خود بخود نکلتا کہ میں تو اللہ کی رحمتوں میں ڈوبی ہوئی ایک خوش نصیب عورت تھی جسے زندگی نے سب کچھ دے دیا۔ اور اس لمحے میں نے خود سے ایک وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ اس رحمت کی حفاظت کروں گی جس نے میرے دل اور میرے گھر دونوں کو مکمل کر دیا۔ تو ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری کہانی کو بھی لائک لازمی کیجیے گا۔